सफीना, जिंदगी का करीना, रूह मक्का मदीना, आदमी को बनाता है ये जी नाज़रीन, आपका खैर मक़दम है। इल्म और उलमा में आज मौजू है सूद की मज़म्मत। इस हवाले से हम बात करेंगे और ये एक ऐसा मौजू है कि जो हमारी ट्रेड में, हमारी तिजारत में, हमारी मालियाती उमूर में हर जगह इसका कहीं ना कहीं कोई ना कोई अक्स नज़र आता है और इसकी भरपूर अंदाज में कुरान करीम में जो है मज़म्मत भी आई है। सूरह बकरा में अगर आप देखें तो आपको नज़र आ जाएगी और दीगर आयात में आपको इसके हवाले से इसकी मज़म्मत नज़र आएगी। और अगर हम तारीख़ अरब पढ़ें तो यहूद जो थे वो उनके मुख्तलिफ जो कबाइल थे मदीना मुनव्वरा में, वो भी बड़े पैमाने पर सूदी कारोबार किया करते थे, जिसे नबी करीम अलैहिस्सलाम ने आने के बाद जो है एक ऐसा माहौल क्रिएट किया कि वो मुशर्रफ व इस्लाम भी हुए और फिर इस्लाम की खिदमत भी अंजाम दी। तो बहुत सारी ऐसी तारीख़ में चीज़ें मौजूद हैं कि जो सूद के हवाले से नज़र आती हैं। आज भी छोटे छोटे उमूर में हम महसूस नहीं करते कहाँ कहाँ हम सूद अदा कर रहे हैं। इस हवाले से आज का प्रोग्राम बहुत ज़रूरी है कि सूद की हुर्मत के हवाले से ही बात होगी, इसकी अक़साम के हवाले से ही बात होगी और दीगर हवालों के साथ इंशाअल्लाह बात करेंगे। अल्लामा मुफ्ती मोहम्मद अकमल मदनी साहब तशरीफ़ फरमा होते हैं हमारे सेगमेंट में। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह। और आपके साथ तशरीफ़ रखते हैं अल्लामा लियाक़त हुसैन अज़हरी साहब माशाअल्लाह। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। और आपके साथ तशरीफ़ रखते हैं अल्लामा हाफिज़ उवैस अहमद साहब। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम। और मेरे बाएं जानिब तशरीफ़ फरमा सना खान सकलैन रशीद, तसद्दुक़ रसूल अली शब्बीर और अली हैदर चौहान। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अच्छा, ये मैं जानना चाहूँगा कि सूद की तारीफ़ और सूद कहते किसे हैं? इब्तिदान मुफ्ती साहब कुछ इरशाद फरमाइएगा। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इस्तिलाही एतबार से वैसे सूद का माना तो लुग़वी एतबार से ज़्यादती को कहते हैं, किसी भी चीज़ की ज़्यादती को रिबा कहते हैं अरबिक में, और उर्दू में इसका तर्जमा सूद किया जाता है। और इस्तिलाही और शरई एतबार से सूद उस ज़्यादती का नाम है जिसे माली मुआमला करते हुए मशरूत ठहरा लिया गया हो और वो ज़्यादती किसी भी शय का बदला ना हो। मिसाल के तौर पर जैसे हम बैंक से लोन लेते हैं, बाज़ औक़ात आम बैंकों से, इस्लामिक बैंक की बात नहीं कर रहा, तो जी 40 लाख ले लिया तो वापस हमें 50 लाख करना है और ये मुआहिदा हो गया। अब 40 लाख तो 40 लाख का बदला है, ये जो 10 लाख इजाफी दे रहे हैं वो किस चीज़ का बदला है? वो किसी चीज़ का बदला नहीं, इसका मतलब है वो सूद है, क्योंकि बवक्त अक़द यानी माली मुआमला करते हुए उसको मशरूत भी ठहराया गया है। हमारी शरीयत जैसे अल्लाह ने फरमाया व अहल्लल्लाहुल बैअ व हर्रमर रिबा, अल्लाह ने बाय को ख़रीद व फ़रोख्त को हलाल लेकिन सूद को हराम फरमाया। इसलिए सूद की बहुत शदीद क़बाहतें जैसे कि उलमाए किराम बयान फरमाएंगे। तो सूद की बात का तारीफ़ हमें समझ में नहीं आती और उसकी बिना पे कई गलतियाँ कर बैठते हैं। बिल्कुल। तो ये मज़म्मत है तो हज़रत बयान करेंगे, लेकिन सिर्फ मैं इतना अर्ज़ करूँगा कि शरीयत इस मामले में इतनी स्ट्रिक्टली हुक्म देती है कि सूद तो मना ही है, शिबह रिबा भी मना है। अच्छा, यानी ऐसी कोई चीज़ जिसमें रिबा का या सूद का मफहूम भी नज़र आए, मानवी लिहाज से नज़र आए, शायबा भी हो, उसको फ़ौरन हराम कर देती है। लिहाजा अब जैसे अगर हम इन्वेस्टमेंट करते हैं तो बाद औक़ात ये मुदारबत होती है और शिरकत होती है। शिरकत का मतलब आप भी माल मिलाएं, मैं भी, और कोई कारोबार करते हैं। मुदारबत का मतलब मैं माल मिलाऊं, आप मेहनत करें और हम कुछ कमाएं। अब इसमें अगर नफ़ा फ़िक्स कर लिया जाए कि भाई जो भी होगा 50,000 आपका, ये अगर फ़िक्स कर लेंगे तो ये सूद में शुमार हो जाता है कि ये मानवी लिहाज से सूद होता है। इसलिए बहुत सारी हमारी बहनें होती हैं, वो बहनों ही आ गए जी दे दें 2 लाख रुपए, हर महीने 2,000 मुझसे लेते रहिएगा। ये फ़िक्स कर लिया, ये मानवी लिहाज से सूद ही है। इसी तरीके से बाज़ लोग जो हैं वो अपने जानवर किसी को दे देते हैं और कहते हैं कि इसको, वैसे ये इजारे के उसमें आता है लेकिन ये इसमें मानवी लिहाज से ऐसे भी आ जाता है कि इसके अंदर मैं खिदमत करूँगा, इतने लूँगा और जो बच्चे पैदा होंगे तो एक बच्चा भी रखूँगा। ये जो उसने ज़्यादती मशरूत ठहराई और ये अक़्द को भी फासिद करती है और इसमें मानवी लिहाज से सूद का उन्सर हो सकता है। और इसी तरीके से हमारे मुआशरे में और बहुत सारी सूरत हाल हैं, तो लिहाजा इसकी अक़साम पर भी इंशाअल्लाह हम कलाम करेंगे। बस एक इसकी सूरत में ज़रूरी समझता हूँ यहाँ पर कि बाज़ औक़ात हम दोनों जानिब से उधार कर रहे होते हैं। जब उधार आएगा तो मानवी लिहाज से नबी करीम ने इसको मना फरमाया, इसमें भी सूद का तस्वुर हो सकता है। ये अमूमन करेंसीज़ के अंदर होता है,
جیسے یہاں پر کوئی شخص کہے کہ یار مجھے دبئی کے اندر ڈالر دے دینا یا درہم دے دینا یو اے کے، اور یہاں مجھ سے پیسہ لے لو، لیکن پیسہ بھی نہیں دے رہے. اس نے کہا یس، ادھر بھی یس، تو اس کے اندر بھی خرابیاں پیدا ہوتی ہیں. تو غرض ہے کہ اس کی کئی صورتیں جس پہ ہم کلام کریں گے، لیکن یہ بس آخری یہ بات حقیقی طور پر جو اس کی تعریف ہے اس کو ذہن میں رکھا جائے. اچھا یہ معذرت ایک میں بس اور یہ جو قسطوں کا کاروبار ہے نا ہمارے ہاں، اس کے اندر لوگ سمجھتے ہیں کہ شاید اس میں بھی سود ہوتا ہے کہ انسٹالمنٹ کے اوپر جو آپ چیز لے رہے ہیں کہ دکاندار کہتا ہے نقد لوگے تو اتنے کی، ادھار لے گے تو اتنے کی، تو کہتے ہیں شاید اس میں بھی ایسا ہے، لیکن اس میں ایسا نہیں ہوتا ہے. وجہ اس کی یہ ہے کہ جو سود کی تعریف بس ذہن میں رکھیں کہ سود اس مالی معاملے کو کہتے ہیں جس میں بوقت عقد کچھ زیادتی کو مشروط ٹھہرایا گیا ہو اور وہ زیادتی کسی چیز کا بدلہ نہ ہو. جبکہ یہاں پر جو ہے اگر آپ نقد دے رہے ہیں تب بھی بوتل کے بدلہ ہے اور ادھار ہے تب بھی بوتل کے بدلہ ہے، تو یہاں سود متحقق نہیں ہوتا ہے. اچھا اچھا، یہ مجھ سے تھوڑا سا کنفیوژن ہے کہ جب انسٹالمنٹ میں بھی پیمنٹ زیادہ لی جا رہی ہے، کیش پر لے رہے تو سیم کیش پر آ رہا ہے، تو وہ کیا سود میں شمار نہیں کیا جائے گا جو انسٹالمنٹ میں جو بڑھا کر پیسے دیے جا رہے ہیں؟ جی میں آپ کی کیفیت باطنہ کا اندازہ کر سکتا ہوں. مسئلہ یہ ہے کہ ابھی یہ جیسے تعریف بتائی نا کہ اگر کسی شے کا بدلہ نہ ہو تو سود ہے، ٹھیک ہے. جبکہ قسطوں کے کاروبار میں اگر آپ نقد دے رہے ہیں، مثلا میں بوتل بیچ رہا ہوں تب بھی اس بوتل کی قیمت ہے اور ادھار بھی اسی بوتل کی قیمت ہے، اس کا ایک عوض موجود ہے، عوض نہ ہوتا تو سود بنتا. ٹھیک ہے، بہت شکریہ. اچھا جناب چلتے ہیں آگے، اور سود کی مذمت از روئے قرآن و حدیث جو آئی ہے، جس انداز میں آئی ہے، علامہ لیاقت حسین ازہری صاحب سے میں گزارش کروں گا کہ ارشاد فرمائیں. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ رئیس بھائی. قرآن مجید فرقان حمید نے سود کی بہت زیادہ مذمت فرمائی ہے، اور سب سے بڑھ کر یہ ہے کہ ہم مسلمان ہیں اور میدان معاشر کی جو رسوائی ہے، تباہی ہے، بربادی ہے، یہ زندگی انسان کی جیسے بھی گزرے، انسان تھوڑا کھائے یا زیادہ کھائے، ہلکا کپڑا پہن لے، چھوٹا کاروبار کر لے، لیکن سب سے بڑی رسوائی میدان معاشر کی ہے. قرآن مجید فرقان حمید میں رب تبارک و تعالیٰ نے اس منظر کو ذکر کیا. فرمایا الذین یأکلون الربا لا یقومون الا کما یقوم الذی یتخبطہ الشیطان من المس ذالک بانہم قالوا انما البیع مثل الربا. فرمایا کہ وہ لوگ جو دنیا کے اندر سود کھاتے ہیں، سود کا لین دین کرتے ہیں، میدان معاشر کے اندر وہ ایسے گر پڑ رہے ہوں گے کہ جیسے کوئی مخبوط الحواس ہوتا ہے جس کو شیطان نے چھو کر اس کو خبتی بنایا. فرمایا وہ دنیا کے اندر کہتے تھے بھئی کاروبار بھی اسی طرح کا ہے، اس میں بھی بڑھوتی ہے، اس میں بھی بڑھوتی ہے، اور یہ تو اکول ہے. تو یہی وجہ ہے کہ فرمایا یہ لوگ تباہ و برباد ہو جائیں گے. فرمایا ایسا نہیں ہے، ایک جیسا نہیں ہے. بکری اور سور دیکھنے کے اندر برابر ہیں، لیکن ایک سور حرام ہے خنزیر، اور بکری کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حلال فرمایا. احل اللہ البیع وحرم الربا. فرمایا رب تبارک و تعالیٰ نے بیع کو تمہارے لیے حلال رکھا ہے اور سود کو رب تبارک و تعالیٰ نے تمہارے لیے حرام فرمایا ہے. اور نتیجہ تن بھی دیکھے، فرمایا یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات. فرمایا کہ سود بظاہر نظر آتا ہے کہ وہ بڑھ رہا ہے، اضافہ ہو رہا ہے، دیکھو یار یہ 1000 کے 5000 مل رہے ہیں، 10,000 مل رہے ہیں. فرمایا اس کا انجام تم دیکھو گے تو وہ قومیں تباہ و برباد ہو جاتی ہیں. اور یہ ہم نے آج اس جدید دور کے اندر بھی دیکھا. وہ مغرب جو سب سے زیادہ اس کو پرموٹ کرتا ہے، اور مارگیج کے گھر اور سارے سسٹم، ایسا بھی کئی بار ہو چکا ہے کہ وہ سارے کا سارا سسٹم جو ہے وہ برباد ہو گیا اور خراب ہو گیا. تو فرمایا اس کا انجام اور معال یہ ہوگا. اور پھر بندہ مومن کے لیے سب سے بڑھ کر رئیس بھائی قرآن مجید فرقان حمید نے جو فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وذروا ما بقی من الربا ان کنتم مؤمنین. فرمایا کہ جو بھی سود کا ہے اس کو چھوڑ دو، جو بقی ہے، جو تمہارا راس المال ہے اس کو لے لو، اور جو سود ہے اضافی تم نے لیا ہے اس کو چھوڑ دو اگر تم مومن ہو، تمہیں اللہ پر ایمان ہے، آخرت پر ایمان ہے. ابھی ہم نے عقیدہ آخرت کی بات کی، یہی انسان کو لے کر جاتی ہے نیک اعمال کی طرف. جب اسے اس بات کا یقین ہوتا ہے کہ مجھے ایک دن اللہ کی بارگاہ میں کھڑے ہونا ہے، جواب دینا ہے. فرمایا اگر تم مومن ہو تو ما بقی من الربا کو چھوڑ دو، اور اگر تم ایسا نہیں کرو گے فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ. اللہ اکبر. یہ قرآن مجید فرقان حمید کے اندر آپ سمجھے کہ سب سے سخت قسم کا حکم آیا. دیکھیں نماز بندہ نہیں چھوڑتا، نماز چھوڑ دیتا ہے، انسان زکوٰۃ چھوڑ دیتا ہے، اس کی وعیدیں آئی ہیں، لیکن یہ کہ اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے اعلان جنگ ہے، یہ سود کے حوالے سے آیا. اور حدیث پاک کے اندر آیا کہ جو اللہ کے ولیوں سے دشمن رکھتا ہے
تو اللہ تبارک و تعالیٰ اور اس کے رسول اس کے اعلان جنگ فرماتے ہیں۔ تو یہاں اعمال کے اعتبار سے دیکھیں کہ آپ یہ بتائیے کہ وہ قوم، وہ سوسائٹی، وہ معاشرہ، وہ گھر کیسے ترقی کر سکتا ہے جو اللہ اور اس کے رسول سے جنگ لگا کے بیٹھا ہوا ہے اور وہ سمجھتا ہے کہ ہم آگے بڑھ جائیں گے، ترقی کر جائیں گے، فرمایا کبھی بھی ترقی نہیں کر سکتا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس سوسائٹی کے اندر سود اور زنا عام ہوتا ہے وہ تباہ و برباد ہو جاتی ہے۔ اور کئی حدیثیں تو ایسی ملتی ہیں مختلف روایات سے، مختلف طرق سے، کہ فرمایا کہ جو سود کا لین دین کرتا ہے، نعوذ باللہ من ذالک، کہتے ہوئے شرم آتی ہے رئیس بھائی، گویا کہ وہ اتنا غلط قسم کا کام کر رہا ہے کہ وہ اپنی ماں کے ساتھ زنا کر رہا ہے، اور کئی حدیثوں کے اندر تو 70 بار آیا۔ تو فرمایا یہ اتنا بڑا گناہ ہے، اتنا بڑا حرام ہے، اور کرتا انسان کیا ہے؟ ارے رئیس میاں یہ گاڑی رکھی ہوئی ہے، کب سے چلاتے رہو گے یار، ابھی چینج کرو ذرا، نئی گاڑی لے کر آؤ، ہے جی، نیا گھر لینا ہے، نئی گاڑی لینی ہے، ایک فیکٹری ہے، 2 فیکٹریاں کرنی ہے۔ رئیس بھائی آپ یقین کریں ایسے ایسے لوگ ہیں جن کی 5 10 فیکٹریاں ہیں، 11ویں لگا رہے ہیں سود لے کر۔ وہ کیا کرنا چاہ رہے ہیں؟ صرف اور صرف اپنی آخرت کو برباد کر کے اللہ اور اس کے رسول سے اعلان جنگ کر کے تباہی اور بربادی اپنے لیے کر رہے ہیں۔ تو اس پروگرام کی وساست سے رمضان کے مبارک مہینے کے اندر جو ہم تسبیحات پڑھتے ہیں، جو کلمات پڑھتے ہیں، وہ تبھی قبول ہوں گے کہ سب سے پہلے ہمارا کھانا پینا قبول ہوگا، اور کھانے پینے کے اندر سب سے زیادہ حرام یہ سود ہے۔ جو سود کے لین دین کے اندر ملوث ہیں وہ اللہ کی بارگاہ میں اس ماہ مقدس میں توبہ کریں کہ رمضان ختم ہو، رب تبارک و تعالی ہمیں بلکہ اس ماہ مقدس میں یہ توفیق دے کہ جو سودی کمٹمنٹ کیے ہوئے ہیں، جتنے ہمارے معاہدے ہیں، ان کو کینسل کر کے ختم کر کے پاکیزہ روزی کی طرف آئیں۔ مشکل ہوگی، تکلیف ہوگی، لیکن ایک وقت ہوگا کہ رب تبارک و تعالی یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات، اللہ تبارک و تعالی آپ کے صدقات کو اور آپ کے بیع و شراء کو بڑھائے گا اور برکت عطا فرمائے گا۔ بظاہر سود میں کثرت نظر آئے گی آپ کو، لیکن برکت نہیں ہوگی، تو یہ ذرا پیش نظر رکھیں۔ اور پھر وعیدات جو اس پر بتائی گئی ہیں اور اس کی مذمت جس انداز میں، سخت مذمت قرآن کریم اور احادیث مبارکہ میں آئی ہیں، وہ واضح ہیں، اور اس پر مزید انشاءاللہ کلام کریں گے ہمارے علماء۔ ایک مختصر سا وقفہ ہے، وقفے کے بعد انشاءاللہ ملتے ہیں، ہمارے ساتھ رہیے۔ ناظرین آپ کا خیر مقدم ہے۔ آج علم و علماء میں موضوع ہے سود کی مذمت اور ربا جیسے کہا گیا، اور جس کی قرآن و حدیث کے حوالے سے بھی مذمت کے حوالے سے بات ہوئی، تو اس پر ہم آج بات کریں گے۔ قرآن کریم میں جتنے اوامر و نواہی ہیں سب کی اسباب موجود ہیں، وہ علماء حضرات بیان فرماتے ہیں۔ اب ہم سود کی حرمت کے جو اسباب ہیں اس کے حوالے سے جاننا چاہیں گے۔ علامہ حافظ اویس احمد صاحب انشاءاللہ اس پر کلام فرمائیں گے۔ جی مفتی علامہ صاحب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں، سود کی حرمت کے جو اسباب ہیں اس میں جو بنیادی سبب ہے وہ تو یہی ہے کہ اللہ پاک نے اس کی حرمت کو بیان فرما دیا ہے، احل اللہ البیع وحرم الربا، اور جب میرا رب کسی چیز کو حرام کر دے تو وہ حرام ہو جاتی ہے، بے شک بے شک، اور شریعت اسلامیہ جس چیز کو حرام کر دے وہ حرام ہو جاتی ہے۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو حرام کیا، صرف حرام قرار نہیں دیا بلکہ مدینے میں جو نیو ورلڈ آرڈر آیا ہے اور ریاست اسلامیہ قائم ہوئی ہے اور عرب کے سارے قبائل اسلام کے تحت آئے ہیں، اسلام کے نظام کے تحت، ہر ایک کو آزادی تھی اپنی عدالت میں، اپنے دین میں، اپنے مذہب میں، ہر چیز میں اس کو اجازت تھی، مگر حضور علیہ السلام کی طرف سے سود کی کسی کو بھی اجازت نہیں تھی۔ آپ نے پورے عرب میں اس کو سختی سے منع فرمایا۔ ہر قبیلہ اپنے مذہب پہ آزاد تھا، مگر اکنامکس میں آزاد نہیں تھا کہ وہ سود نہیں لے سکتا۔ یعنی یہ سود معاشرے کی جڑوں کو اتنا کھوکھلا کرتا ہے کہ حضور نے نہ خود اس کو جائز رکھا، نہ کسی یہودی کے لیے جائز رکھا، نہ کسی عیسائی کے لیے جائز رکھا۔ تو یہ ایک ایسی چیز ہے کہ اللہ رسول نے اس کو بڑی سختی سے منع کیا ہے، جیسے آیات طیبہ پڑھی گئی، تو اس لیے یہ اس کا بنیادی سبب ہے اور وجہ ہے کہ جس کی وجہ سے یہ حرام کیا گیا۔ قرآن کریم کی اگر آپ دیکھیں گے، جیسے علامہ صاحب نے وہ رکوع پڑھا جس میں سود کی حرمت کا بیان ہے، یہ رکوع ٹھیک ان آیات کے بعد ہے کہ جہاں تقریباً 2 رکوع میں انفاق کا بیان ہے۔ مثل الذین ینفقون الذین ینفقون، قرآن کا یہ مزاج ہے کہ وہ 2 ضدوں کو ساتھ لے کر آتا ہے۔ اگر جنت کا ذکر کرتا ہے تو جہنم کا ذکر کرتا ہے، کفر کا ذکر کرتا ہے تو ایمان کا ذکر کرتا ہے،
اگر عذاب کا ذکر کرتا ہے تو انعام کا ذکر کرتا ہے. صحیح بات. یہ جو انفاق ہے نا اللہ کی راہ میں خرچ کرنا، یہ ایسی بابرکت چیز ہے. فرمایا لا خوف علیہم ولا هم یحزنون. اللہ کی راہ میں دینے والے، فی سبیل اللہ دینے والے، نہ کوئی خوف ہے نہ کوئی غم ہے. سبحان اللہ. اور سود بالکل اس کی ضد ہے. فرمایا یتخبطہ الشیطان من المس، وہ بے خوف ہوں گے، یہ پگلایا ہوا ہوگا. تو یہ بڑا ایک خوبصورت امتزاج قرآن کریم ہے، اور اس سے اس کا سبب بھی خود ظاہر ہو جاتا ہے کہ جو انفاق ہے نا وہ معاشرے میں برکتیں بانٹتا ہے، اور یہ جو سود ہے یہ معاشرے کے اندر تباہی اور بربادی لاتا ہے. اس وجہ سے اس کو منع کر دیا گیا. اب وہ جو تباہی اور بربادی ہے وہ کس کس اعتبار سے ہوتی ہے؟ اس کی بہت ساری ڈائمنشنز ہیں. جی جی مگر ہم دو پر بات کریں گے. ایک تو ہے معاشی، جی جی. اس کی معاشی خرابیاں، اور دوسرا جو ہے وہ اخلاقی خرابیاں جس کی وجہ سے اس کو منع کیا گیا. اب دیکھیں جو تجارت ہوتی ہے نا، اس میں جب کوئی چیز پروڈکٹ معاشرے میں آتی ہے جی جی تو اس سے جو طلب اور رسد کا جو نظام ہے نا اس میں بیلنس پیدا ہوتا ہے. بالکل ٹھیک ہے، اس میں جو ہے وہ پرائس کنٹرول ہوتا ہے. بالکل. تجارت کے ذریعے جو چیز بازار میں آ رہی ہوتی ہے. اس کے مقابلے میں جو سود ہے، جب وہ آپ اپنا پیسہ سود میں لگا دیں گے اور سود کے ذریعے آپ کوئی کام کر رہے ہوں گے تو اس میں جو تجارت کے ذریعے پروڈکٹ معاشرے میں آ رہی ہے وہ نہیں آئے گی، اور اس کی وجہ سے وہ جو پرائس کنٹرول کا نظام ہے وہ معاشرے کے اندر بڑھے گا. معاشرے کے اندر بے روزگاری بڑھے گی، طلب و رسد کا نظام خراب ہوگا. اچھا، ایک تاجر ہے وہ سود لیتا ہے، سود لے کے کوئی چیز بناتا ہے، جیسے بتایا ایک فیکٹری سے دوسری فیکٹری، تیسری فیکٹری. تو جب وہ اپنی پروڈکٹ بنائے گا تو اس میں وہ جو اس سے سود لیا جا رہا ہے اس کو بھی تو شامل کرے گا نا. بالکل کرے گا. تو اس کی قیمت بھی اس کے اندر شامل ہو کے آ رہی ہوگی پروڈکٹ کے اندر. تو معاشرے میں طلب اور رسد کے نظام کے بگڑنے کے ساتھ ساتھ جو مہنگائی ہے وہ بھی بڑھتی چلی جاتی ہے، وہ بھی بڑھے گی. تو ایک اس کی جو معاشی خرابیاں ہیں بازار کے اندر وہ ظاہر و باہر ہیں، اور تباہی و بربادی کی طرف معاشرے کا جو تجارت کا جو بیلنس ہے نا اس کو خراب کر دیتی ہے، سود خراب کر دیتا ہے. اچھا، اب اگر اس کی اخلاقی برائیوں کی طرف اگر ہم نظر دوڑائیں تو اخلاقی برائیوں کے اندر دیکھیں ایک شخص مجبور ہوتا ہے، مجبوری میں اس کی بہت ساری چیزیں ہو سکتی ہیں، اس کو علاج کی ضرورت ہو سکتی ہے، اس کو گھر کی ضرورت ہو سکتی ہے، اس کو جو ہے وہ اپنے کسی اور معاملات میں ضرورت ہو سکتی ہے. اب وہ جب کسی سے رابطہ کرتا ہے تو اگلا بندہ اس سے سود مانگتا ہے. بالکل. سود کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ سود کا مطلب ہوتا ہے جیسے صدقہ اور تجارت گرے ہوئے کو اٹھاتا ہے نا، سود گرے ہوئے کا خون چوستا ہے. ایک بندہ اپنی طلب لے کے آیا تھا آپ کے پاس، آپ نے کہا کہ بیٹا آجا، لیکن اب دیکھو تو میں کیا کرتا ہوں. تو یہ ہے ذلالت سود، یعنی کسی کا خون چوسنا، کسی کی مجبوری سے فائدہ اٹھانا، کسی گرے ہوئے کو اور گرانا، ذلیل کرنا، رسوا کرنا، چکر لگوانا. یہ سود کی وہ اخلاقی بیماریاں ہیں، وہ اخلاقی برائیاں ہیں کہ جس کی وجہ سے اسلام نے اس کو منع کیا. تو آپ کسی کی مجبوریوں سے فائدہ نہ اٹھائیں. جیسے آیت پڑھی گئی نا، یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات، یعنی صدقات کو اللہ بڑھاتا ہے. اس کا کیا مطلب ہے؟ کہ جب کوئی مجبور تمہارے پاس آئے تو تم کچھ صدقہ بھی تو دے سکتے تھے اس کو، تو اللہ اس کو بڑھا دیتا. تم نے سود لیا اس سے، اللہ تجھے لگتا ہے کہ بڑھے گا، خدا تجھے برباد کرے گا. یہ فرق ہے اس کے اندر کہ جو اسلامی اکنامکس ہے اس کی بیسز کیا ہیں؟ اس کی بیسز ہیں آپس کے اتفاق پہ، محبت پہ، رحم دلی پہ، کسی کے کام آنے پہ. اور سود کی بیسز کیا ہیں؟ خون چوسنے پہ، بزدلی پہ، کسی کی مجبوری سے فائدہ اٹھانے کے، کسی اور کو گرانے کے. اس لیے ان تمام چیزوں کی وجہ سے، اور اس کا معاشرے نے اس کی تباہیاں بربادیاں دیکھی ہیں. برٹش بینک تک جو اپنی جو ہے وہ تجارت میں برباد ہوئے ہیں، وہ آپ گوگل کر کے دیکھ لیں. اس کا انہوں نے اعتراف کیا ہے کہ اس کے پیچھے سود کی برائی تھی، تو ہم جو ہے وہ اس میں خسارے میں گئے. تو پوری دنیا اس بات کو سمجھتی ہے، لیکن بہرحال شیطان کی یہی آلے ہیں کہ وہ مال کے ذریعے عداوت اور بغض لے کر آتا ہے، سٹے کے ذریعے لے کر آتا ہے، اور اس نے لوگوں کو اپنے پیچھے لگایا ہوا ہے. اگر قرآنی نظام پہ کوئی آئے گا
تو انشاءاللہ وہ تجارت کا نظام ہے، انفاق کا نظام ہے اور صدقے کا نظام۔ کیا بات ہے، تجارت کا، انفاق کا، صدقات کا، وہ کتنی اس کی برکتیں بیان کی گئی ہیں، اور مذمت جو ہے سود کی، اس کی کتنی نحوستیں بیان ہوئی ہیں علامہ صاحب نے بہت اچھے انداز میں۔ یہ سارا حب مال کا ہی چکر ہے سارا، کہ جو جناب یہاں سے بھی لپیٹ لیا جائے، ادھر سے بھی آ جائے، جتنا مجبور ہے اس کو اور مجبور کر کے، اور اس کی تذلیل کر کے، اور اسے لیٹ ڈاؤن کر کے، اس کی بظاہر ضرورت تو آپ پوری کر رہے ہیں، لیکن اس پر جو بوجھ ڈال دیا آپ نے، اس کا جواب اللہ کی بارگاہ میں ضرور دینا ہوگا۔ شامل کر رہے ہیں کلام، ہمارے ساتھ موجود ثنا خان جو ہیں وہ کلام پیش کریں گے۔ بسم اللہ۔ اللہ اللہ بندے ہر دم اللہ 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 بندے ہر دم اللہ اللہ باقی من کل فانی اللہ باقی من کل تنہا قبر میں ہوگا تیرا کوئی نہ ہوگا میت، کوئی نہ ہوگا میت۔ اللہ ہی اللہ بول اے بندے، جیون بازی جیت، جیون بازی جیت۔ ڈھلتا سورج روز سنائے تجھے فنا کے گیت، تجھے فنا کے گیت۔ نیند سے آنکھیں کھول اے بندے، کیسی یہ ہے پریت، کیسی یہ ہے پریت۔ اللہ تیرا جاگ رہا ہے اور سوتا ہے تو، اللہ باقی من کل فانی اللہ باقی من کل فانی۔ میرا جیون جیسے چلتے پھرتے سائے، چلتے پھرتے سائے، جوں جوں بڑھتی جائے عمریا جیون گھٹتا جائے، جیون گھٹتا جائے۔ ایک سانس کا پنچھی ہے تو کون تجھے سمجھائے، کون تجھے سمجھائے۔ رہ جائے گا پنجرا خالی، رہ جائے گا پنجرا خالی، اڑ جائے گے روح اللہ باقی من کل فانی اللہ باقی من کل فانی۔ کچھ تیرا نہ کچھ میرا، او غافل انسان، او غافل انسان۔ سب کچھ جانے جان بوجھ کر بنے ہیں کیوں انجان، بنے ہیں کیوں انجان۔ دارا اور سکندر جیسے شہنشاہ علی شان، شہنشاہ علی شان۔ لاکھوں من مٹی میں سو گئے بڑے بڑے سلطان، بڑے بڑے سلطان۔ تیری کیا اوقات ہے بندے، کچھ بھی نہیں ہے تو، اللہ باقی من کل فانی اللہ باقی من کل فانی۔ نہ کچھ تیرا نہ کچھ میرا، او غافل انسان، او غافل انسان۔ سب کچھ جانے جان بوجھ کر بنے ہیں کیوں انجان،
بنے ہیں کیوں انجان، دارا اور سکندر جیسے شہنشاہ شان، شہنشاہ شان، لاکھوں من مٹی میں سو گئے بڑے بڑے سلطان، بڑے بڑے سلطان، تیری کیا اوقات ہے بندے کچھ بھی نہیں ہے تو اللہ باقی من کل فانی، اللہ باقی